अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक इशू जो पिछले चंद दिनों से खबरों की जीनत और हेडलाइंस बना हुआ था, जिसपे अफगान सफीर को वापस बुला लिया गया अफगान हुकूमत की जानिब से, वो था अफगान सफीर की साहबजादी या उनकी बेटी का मुबैना अगवा और तशद्दुद। आज एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड कर रहे थे। IG इस्लामाबाद ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके बारे में भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं से इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज अपने हम मनसब से बात भी की अफगानिस्तान में। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, 4 टैक्सियां तब्दील की गई, चारों टैक्सी ड्राइवर्स आपके पास हैं, गाड़ी के मालिकान आपके पास हैं, कैमरों की फुटेजेस आपके पास हैं, और ये कहना कि वो ना अगवा हुई हैं ना तशद्दुद हुआ है उन पर, ये हुआ क्या है फिर? देखिए काशिफ, हम ने बात को बड़ा संजीदा लिया, क्योंकि आप जानते हैं हमारी मशरकी तहजीब में बेटियों का खास मकाम होता है, और किसी सफारतकार की बेटी के साथ कोई ऐसी नाजेबा हरकत हो वो हरगिज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सफारती आदाब भी हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, कवानीन का एहतराम भी हमने करना है। वजीर आजम ने ज़ाती तौर पर उसका नोटिस लिया और कहा कि फिल फौर तहकीक की जाए और जो जिम्मेदारान हैं उनकी निशानदही की जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब हमने तो अपने हद तक, काफी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। अब दरखास्त उनसे की है, हमने एक नोट बवाल कल उनसे शेयर किया था, जिसमें हमने कुछ उनसे तावन का रिक्वेस्ट की है, हमें कुछ एक्सेस चाहिए। तो उस पे मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे कि आज मेरी सुबह वजीर खारजा हनीफ अकबर साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई टेलीफोन पर, कि हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ तावन करें ताकि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो उन्होंने यकीन दिलाया है तावन करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ तावन करेंगे ताकि हम इसको अब कंक्लूड करें। हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। सर ताउन क्या चाहिए शाह जी आपको उनका? जी ताउन क्या चाहिए आपको? एक्सेस चाहिए सफीर की साहबजादी तक? देखिए एक्सेस होगा तो आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में आसानी होगी। तावन होगा तो हमें जो मोबाइल और डेटा और वो जो दरकार है उसमें हमें आसानी हो जाएगी और हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। और हम चाहेंगे, और ये चीज़ें हम उनसे अफगानिस्तान के हुक्मरानों से, हुकूमत से शेयर भी करना चाहेंगे। हम कुछ उनसे पोशीदा नहीं रखना चाहते। हमारे लिए अफगानिस्तान एक बहुत अहम ब्रादर मुल्क है और हम जो जिम्मेदारान हैं उनको पकड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं। मैंने उनसे एक और गुजारिश की कि जब मुझे कल पता चला कि वो अपने एम्बेसडर को, सीनियर डिप्लोमेट्स को रिकॉल कर रही हैं, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि इस फैसले पर नजरसानी कीजिए। इसलिए नजरसानी कीजिए कि उनकी मौजूदगी दरकार होगी इस इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और नंबर 2, इस वक्त जो अफगानिस्तान का जो अमन का, पीस और रिकन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है वो इस क्रिटिकल स्टेज पे है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तो इंगेजमेंट में इजाफा होना चाहिए, न कि उनकी यहाँ गैर हाजिरी। ठीक है शाह जी, ये बताइएगा क्या खातून पर तशद्दुद हुआ है? आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक IG साहब ने तो कहा दोनों के सबूत नहीं मिले। काशिफ, मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस स्टेज पर, देखिए बहुत सी चीजें हैं जो IG साहब के भी इल्म में हैं, कुछ उन्होंने मुझे भी ब्रीफ किया है, लेकिन इस स्टेज पर हम कबल अज वक्त कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मोहतात रहना चाहेंगे। लेकिन शाह जी देखिए, जो मैंने IG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की सुनी, उन्होंने कहा एक टैक्सी, दूसरी, तीसरी, चौथी, नहीं 4 टैक्सीज उन्होंने इस्तेमाल की हैं, तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर खड्डा मार्केट से जब वो पिंडी जा रही थी तो उन पर तशद्दुद हुआ। वो पिंडी गई, पिंडी से वापस वो दोबारा इस्लामाबाद अपने घर नहीं गई, एक और टैक्सी पर बैठ के रास्ते में शायद दामने को गई, फिर F6 गई जहां से उन्होंने कॉल की, फिर एक और टैक्सी में F9 पार्क गई। इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने स्टोरी बताई थी, जो अखबार में प्रिंट हुई कि आंख खुली तो पार्क में गंदगी के ढेर पर पड़ी थी, उससे पहले कहती है अचानक एक शख्स आया, टैक्सी में सवार होकर तशद्दुद करने लगा। तशद्दुद के बायस मुदैया बेहोश हो गई, आंख खुली तो पार्क में गंदगी के ढेर पर पड़ी थी।
यानी इसका मतलब ये सारा वाकया इस तरह नहीं हुआ जिस तरह वो बता रही। देखिए, मैं इस पे फिर मैं मुझे इजाजत दीजिए मोहतात रहने की, लेकिन मैं इतना कह देता हूं कि F6 के उनकी रिहाइश F7 में, तो F6 के तो F7 करीब है, तो F9 तो फिर भी जरा दूर है। बहरहाल मैं अभी ज्यादा बात इस पे नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप इशारों में ये कह रहे हैं कि अगर जाना होता तो घर चली जाती, F7 में था, घर चली जाती, बजाय इसके कि F6 आई और फिर F9 पार गई। एहतियात, एहतियात और एहतियात। ठीक। सर ये बताएं, आईजी साहब ने कहा ग्रो मुलव्विस है जिस पर पहुंच गए, जिस तक पहुंच गए, ये कौन सा ग्रो है जिसकी बात की आईजी साहब ने? काशिफ, इस स्टेज पे देखिए, मैं नहीं चाहता, देखिए मैं नहीं चाहता कि जब तक वो शामिल ना हो जाएं हम किसी कंक्लूसिव हम कोई बात करें, कोई हतमी बात करना। जब हमने उनसे कुछ चीजें की दरखास्त की हुई है अपने नोट वबाल के जरिए, तो कोई ऐसा मैं कोई जुमला कह दूं जिससे कि ये तासुर मिले कि हम किसी हतमी नतीजे पे पहुंच गए हैं, गालिबन दुरुस्त तुसी कोशिश कर रहे हो शाह जी, और नासी ना जान जी, तुसी कोशिश कर रहे हो नासी ना जान किधरे है। नहीं, आप फिक्र न कीजिए। सर ये बताइए शाह जी, चलो एक और सवाल है। मोहित यूसुफ साहब ने 5th जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ किया। अगर तो ये वाकया ऐसे नहीं हुआ जैसे कि रिपोर्ट किया गया इनिशियली, या जिस तरह के इल्जामात लगाए गए इस वाकये में, इसका मतलब फिर तो ये हाईएस्ट लेवल पर साजिश ही लगती है ना। देखें, लेट्स बी फेयर, अगर तो ये वाकया कहा गया कि टैक्सी में घुसकर तशद्दुद किया गया, जो कि पहली रिपोर्ट्स में आया कि उनके जिस्म पे जो मेडिकल था, मेडिकल में तो निशानात की बात की गई है, वो एक तरफ शुरू में इसी वजह से सब ने कहा कि वाकई अगर मेडिकल कह रही है तो मेडिकल कह रहा है तो फिर तो तशद्दुद की बात सही लगती है। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये कहना कि ये जो आप कह रहे हैं कि F7 का घर करीब है, F6 क्यों आए, एंड देन सेइंग कि मुझे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर भी ये 4 ट्रिप्स किए गए, फिर तो सफीर साहब की साहबजादी को छुपा रही है ना। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसमें शामिल हैं इस प्रोपेगेंडा में, या हो सकती है, फिर तो इससे लगता है कि वो वही कुछ छुपा रही हैं, उन्होंने स्टोरी क्रिएट की है। काशिफ, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू। कैन यू हियर मी नाउ शाह जी? आपको आवाज आ रही है? आपकी बहुत मध्यम आवाज है, थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा। अब आपको बेहतर आवाज आ रही है शाह जी? अब बेहतर है जी। जी शाह जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सफीर की साहबजादी, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये तशद्दुद और अगवा हुआ है, अगर, और उसके बाद मोहित यूसुफ साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहां से हैंडल्स बने, क्या क्या हुआ, इस चीज पर तस्वीरें डाली गई, फिर तो अगर तो वो घर नहीं गई F7 जैसे आपने कहा, कहीं और उतरी, फिर आगे गई, अब वहां किसी और का फोन इस्तेमाल किया, फिर तो वो खुद भी, अगर मैं कहूं कि ये सख्त होगी बात कहनी कि वो खुद शामिल है सारी कंस्पिरेसी में, लेकिन इस तरफ क्या आप लोगों की इशारा जा रहा है कि कुड बी अ लार्जर गेम? देखिए काशिफ, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का जो चैनल्स हैं वो हमदर्दी के बजाय इसको एक और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इतना उजागर कर रहे हैं। पहले उन्हें तहकीकात का इंतजार तो करना चाहिए था, अभी तो चीज कंक्लूसिव नहीं है, तो उन्होंने इतना उसको उठा के बढ़ा चढ़ा के पेश किया, तो वो एक खास तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात भी आए, लेकिन हमने एक फैसला किया है कि हमने मोहतात रहना है, हमने रिस्ट्रेंट शो करनी है, क्योंकि हमें ताल्लुकात अजीज हैं, हम अपने दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर हरगिज नहीं करना चाहेंगे। शाह जी, ये जो साहबजादी हैं अफगान एम्बेसडर की, उनका सफारती प्रोटोकॉल क्या कहता है? शुड शी गो इन अ कैब? क्या उनके पास, जैसे बताया गया 2 गाड़ियां घर में खड़ी हैं, अमूमन सफारती प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त अगर आप जानते हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें तो हमें ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है ना। तो अगर आप मोहतात हैं और अगर मतलब है कि गाड़ी भी मौजूद थी, तो उनको थोड़ा सा
اجتناب کرنا چاہیے تھا, احتیاط کرنی چاہیے تھی. شی شوڈ ہیو بین مور کوشس کہ کوئی اگر کرنا چاہتا بھی ہے, خدا نہ خواستہ کو تجاوز کرنا چاہتا بھی ہے تو موقع نہ ملے. ٹھیک, آپ نے سفیر صاحب کو پہلی مرتبہ بریف کب کیا ہماری طرف سے, پاکستان کی سائڈ سے کسی پولیس کے افسران نے یا انٹیریئر کے افسران نے کوئی بریفنگ دی تھی ان کو اس واقعے کے بعد پیریوڈکلی؟ کیونکہ کل وہ واپس چلے گئے, کل ہی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہ سارا ڈرامہ تھا. کیا اسی وجہ سے واپس گئے کہ اس طرح کی بات انہیں پتا تھا یہ ہونے والی ہے؟ اب نہیں, دیکھیے میں اس کو کوئی کنکلوڈ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ سفیر صاحب کو جیسے پتا چلا فورن آفس میں ان کو دعوت دی گئی اور ان کو فورن سیکرٹری نے ان سے ملاقات کی, ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی دلائی. ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی سیکیورٹی پہلے بھی مناسب تھی لیکن ہم مزید بیف اپ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کہ ہم نے کی ہے ایمبیسی کے لیے بھی, اور آپ کے جتنے کانسلیٹس ہیں چاہے کراچی میں ہے, پشاور میں ہے, کوئٹہ میں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے فرائض ہیں. اور ان سے درخواست یہ بھی کی میں نے اکمر صاحب سے کہ جو ہماری ایمبسی ہے اسے بھی وہ ذرا وہاں ہمیں سیکیورٹی دیں تاکہ ہمارے سفارتکار محفوظ رہیں. بالکل ٹھیک سر, لیکن میں پوچھ کچھ اور رہا ہوں کہ اس واقعے پر کوئی بریفنگ دی گئی تھی ان کو؟ کیونکہ جس ہیسٹ میں وہ یہاں سے واپس گئے ہیں اور جو شیخ رشید صاحب کل فرما چکے ہیں ٹی وی پروگرام میں کہ یہ سب راک کی سازش ہے, یہ ڈرامہ ہے, اغوا ہوا ہی نہیں, کوڈ اٹ بی, کیا یہ ممکن ہے کہ اسی وجہ سے یہ ارلی ڈپارچر ہوا ان کا؟ دیکھیے, آئی ڈو ناٹ نو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. میں بالکل میں اس پہ کوئی اپنا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میری درخواست ہوگی کہ وہ تشریف لائیں, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ایمبیسڈر کو اس اسٹیج پہ ریکارڈ کیا جائے. میں یہی چاہوں گا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ہم مل کر اس بات کی تہ تک پہنچے, کیونکہ ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور میں بحیثیت ایک باپ کے ان کے درد کو سمجھتا ہوں. درست فرمایا. اور یہ بتائیے گا شادی, آخر میں آج جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی تسلی بخش بات کی گئی؟ کیونکہ آپ نے اپنے منصب سے بات کی افغانستان میں, آج ظاہر ہے آپ نے ان سے یہ شیئر کیا ہوگا کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں. آپ کے پاس تمام لوگ موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ریکارڈز موجود ہیں, تو کیا آپ کو جواب ملا آگے سے؟ جی, میری ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ اچھی گفتگو ہوئی ہے. ایک انہوں نے اس گفتگو میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے دلچسپی لی ہے, جو انہوں نے سینسٹیوٹی شو کی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. فورن آفس کے رول کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس کیس کو جوائنٹلی آگے بڑھائیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن اپنا ایک بھیج رہے ہیں جو آئے اسلام آباد اور آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے, سچویشن ہے, اس کو اسیس کرے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ واپس آئے. اور اگر کوئی مزید انہیں تسلی تشفی چاہیے اپنی سیکیورٹی کی تو ہم سے بتائیں, ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم انہیں مطمئن کر سکیں. اور وہ مطمئن ہوں گے؟ کیا وہ واپس بھیجیں گے سفیر کو یا فی الحال سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, وہ اوبویسلی جو ڈیلیگیشن آئے گا ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے, تو اس ڈیلیگیشن کے فائنڈنگز کا وہ انتظار کریں گے, غالباً اس پہ فیصلہ کریں گے. شادی, ایک اور ایشو جس کے اوپر میں چاہتا تھا, یہ تو چلیں آپ نے سارا ایکسپلین کر دیا. فیٹف پر بھارتی وزیر خارجہ کا بیان آیا جے شنکر کا, انہوں نے کہا ہم نے سکسیسفلی پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں رکھا ہے. نا آفٹر دس ایڈمیشن کہ ہم 27 میں سے 26 چیزوں پر عمل درآمد کر چکے ہیں, اور بھارتی وزیر خارجہ کا یہ اقبالی بیان کہ ہاں ہم پاکستان کو اس گرے لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اب وی ہیو اے اسٹرانگ کیس, بٹ جانا کہاں ہے اس کیس کو لے کر؟ کاشف, آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, اقبالی بیان. دیکھیے, میں پہلے فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی, میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو فیصلہ کرنا ہے, یہ جو فورم ہے کیا یہ سیاسی فورم ہے یا ٹیکنیکل فورم ہے. جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس تھیں, جو ہمارا ایکشن پلان اور جو ہماری اوبلیگیشنز تھیں, 27 نکات ہمیں دیے گئے, 26 کا اپنے منہ سے آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے مکمل کمپلائنس کر دی ہے. 27ویں پہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور ہماری نیت واضح ہے. ہم کہہ چکے ہیں
کہ یہ ہم سب کچھ صرف آپ کے کہنے پر نہیں، ہم اپنے لیے کر رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ منی لانڈرنگ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ٹیرر فائنینسنگ ہو. ہماری 70,000 جانیں گئی ہیں. تو اس پر ہم نے ایک مشکل ٹاسک دیا، لیکن اس پر ہم نے پیش رفت کی، ہم نے لیجسلیشن کی، ہم نے ایڈمنسٹریٹو اقدامات لیے، ہم نے پروسیکیوشن کی، ہم نے کنوکشن حاصل کی، اور ہم اس عزم سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بارہا میں کہتا رہا، مختلف وزراء خارجہ سے کہتا رہا کہ اس فورم کو پولیٹیسائز بھارت کر رہا ہے، مت ہونے دیجیے. آج اپنے منہ سے وہ اعتراف کر رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے اس فورم کے جو ممبران ہیں انہیں آگاہ کریں کہ اس اقبالی اعتراف کے بعد ہندوستان کے سوالات پر اور ان پر ایک نظر رکھی جائے کہ ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد کیا ہم نے جو ہماری اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، منی لانڈرنگ کو چیک کرنا ہے، ٹیرر فائنینسنگ کو کرب کرنا ہے، یا پاکستان پر ایک تلوار لٹکانی ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوگا. لیکن ہمارے پاس کوئی ایونیوز ہیں. ظاہر ہے دس از ناؤ یہ ڈپلومیسی کا ایشو ہے، یہ فورن پالیسیز کا ایشو تو ہے ہی، ڈپلومیسی کا ایشو ہے. ہندوستان کی ظاہر انگریس زیادہ ہے بین الاقوامی برادری میں، بڑی مارکیٹ بھی ہے، تگڑا ملک بھی ہے، فائنینشلی اور اکنامکلی مضبوط ہے. اور ہم بڑے عرصے سے سنتے ہیں کہ کیونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے لوگ ہندوستان کی بات سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے. اب جب کہ یہ بیان سامنے آ گیا، آر وی پلاننگ کہ کوئی شٹل ڈپلومیسی کا سلسلہ شروع کیا جائے ان ممالک کے ساتھ جو فیٹف کا حصہ، اور کہیں دیکھیں یہ وہ خود مان رہے ہیں. ناؤ لیٹس ناٹ میک اے موکری آف دس پلیٹ فارم. کاشف بھائی، انہوں نے اس بیان سے اپنا ہاتھ کمزور کیا ہے اور ہمارے موقف کو مزید مضبوط کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان اس پہ سرخرو ہوگا. انشاءاللہ لیٹس سی what happens. آخر میں شادی داسو ڈیم پر کیا اس وقت پیش رفت ہے جو کام رکا تھا؟ جی اس پہ میں آپ کے علم میں ہے کہ میں جو ہمارا سی ایم ایچ ہے وہاں کیا تھا. جو ہمارے چائنیز دوست بھائی جو زخمی تھے ان کی عیادت کے لیے الحمدللہ میں نے ملا، ان سے سوال جواب بھی کیا، ان کی حالت دیکھی. چائنیز ایمبیسڈر میرے ہمراہ تھے، تسلی بخش تھی، اطمینان تھا ان کو. وہ بالکل مطمئن تھے جس قسم کی میڈیکل کیئر ان کو مل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ان کے سامنے حقائق سامنے آئے وہ نوٹیفیکیشن بھی وڈرا ہو گیا. اور انشاءاللہ ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ کوئی اپنے تعلقات میں اگر کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرے گا ہم مل کر اسے ناکام کریں گے. اور ہماری آپس میں جو فائنڈنگز ہے، ہم ان کے لوگ بھی ہم وہاں لے گئے، انہوں نے پورا سائٹ کو انہوں نے وزٹ کیا، اپنی تسلی کی، لوگوں کو انٹرویو کیا، اور ہم مزید ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پیش رفت بہتر ہے اور وہ بھی ہم ایک اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد میرا پہلے سے ہی طے شدہ تھا ایک وزٹ چائنا کا، جس پہ ہمارے بائیلیٹرل ایشوز بھی ہیں، کچھ اسٹریٹجک ایشوز بھی ہیں. افغانستان کی صورتحال پر ہم نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہے، تو اس پر بھی مزید بات ہوگی. شادی ویسے ظاہر پاکستان واپس لے ہوں آپ کو، یہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، کبھی ان کو صوبے کی فکر پڑ جاتی ہے، کبھی ان کو لگتا ہے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. صوبہ نہیں بن رہا، آپ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو. بالکل. دیکھیے، سیاست کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن میں وہ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو دقتیں پیش ہو رہی ہے، بہت سے حلقوں میں کینڈیڈیٹس نہیں مل سکے، بہت سے حلقوں میں پریشانی درکار ہے، تو اب سیاسی بیانیہ تو دینا ہے ان نے. وہ تو حلف لے کر کہہ رہی ہے، میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں یہ کرنے جا رہی ہے حکومت. دیکھیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ مسکرا دوں. کیونکہ آج 2-3 ایسی ایشوز ہیں جس پر بات کی. ایک تو ظاہر ہے کشمیر فروشی کی الزام تو وہ دیتے ہیں، اب انہوں نے بات کی اس کی بھی، افغان سفیر کی بیٹی کے بارے میں بھی بیان انہوں نے دیا، داسو ڈیم انہوں نے کہا سی پیک رک گیا ہے. اس طرح کے بیانات اب ظاہر ہے اس کیمپین میں عرض یہ ہے کہ ان کی اطلاع کے لیے مؤدبانہ عرض کروں گا، سی پیک نہیں رکا. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات انشاءاللہ متاثر نہیں ہوں گے. وہ بھی ان تعلقات کی گہرائی کو اور اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے.
کوئی کشمیر فروشی نہیں ہوئی. انشاءاللہ اس پر پوری قوم متفق ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاست کے لیے جو ملک کے مفاد ہے اس کو قربان نہیں ہونا چاہیے. سیاست ہے, جملے بازی ہے, 25 تک چلے گی, لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم اپنی تقریروں میں, اپنے جملوں میں جو پاکستان کا اوور آل کشمیر پہ نیریٹو ہے اس کو ہم نقصان تو نہیں پہنچا رہے, ہم پاکستان کے موقف کو کمزور تو نہیں کر رہے. اس پہ انہیں غور و فکر کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان, بہت شکریہ آپ کا. علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلال چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا تھوڑی سی سیاسی گفتگو اسی کشمیر میں جو ایشوز اٹھ رہے ہیں اس پر کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ذرا کوئکلی بات کر لیں افغانستان کے سفیر کی جو صاحبزادی کا اغوا کا واقعہ ہے, اس پر بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بیان دیا ہے. یہ بحث نیشنل میڈیا میں کافی دنوں سے چل رہی ہے کہ کشمیر کا الیکشن ہے, بڑا اہم الیکشن ہے, لیکن اس پر پاکستان کے جو بنیادی نیریٹیوز ہیں اس پر اگر بحث سے گریز کیا جائے تو فائدہ ہوگا. آج کیا کہا مریم صاحبہ نے, سن لیجئے ذرا. میں آپ کو حلفاً یہ بتاتی ہوں, میری اطلاع ہے کہ یہاں پر اپنا کٹھ پتلی وزیر اعظم لانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا دن دہاڑے اسلام آباد سے افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور تم منہ دیکھتے رہ جاتے ہو, بجائے اس کے کہ تم افغان بھائیوں سے معافی مانگتے. وزارت داخلہ کے پتہ ہے کیا بیان آ رہے ہیں اس بچی کے بارے میں جو اغوا ہوئی ہے؟ اس لیے اغوا ہوئی ہے کہ وہ وہاں اکیلی تھی, وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایسی. طلال صاحب, اب آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی, آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف بھی سنا ہوگا. اس طرح کے بیانات دوپہر تک ٹھیک ہوتے, شام کو وہ بیان الٹے پڑ جاتے ہیں. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. اگر ہم اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس اور گالم گلوچ تک رکھیں تو بہتر نہیں ہوگا. دیکھیں, ایک تو کاشف صاحب تھوڑا سا نا جی, اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے اس ریاست میں کہ اگر سابق 3 دفعہ کا وزیر اعظم کچھ کہے تو اس کی تقریر پر پابندی لگا دیں, اور ادھر اگر مریم نواز جو کہ پاپولر لیڈر ہیں اس پاکستان کی, وہ کچھ کہیں تو اس پر تنقید کرنے لگ جائیں. یہ نہ کہیں کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو بریف کیا جائے. پہلی صرف ایک افغانستان کی بریفنگ کے علاوہ, یعنی اسرائیل کا تسلیم کرنا ہو, اڈوں کا دینے کا معاملہ ہو, انڈیا پاکستان کی ڈپلومیسی ہو, وہ سارا کچھ بیرون ملک جریدوں اور اخباروں سے پتا چلا ہے ہمیں. یعنی آپ اتنے بڑے لیڈروں کو آن بورڈ لینا, نہیں, لیکن سر طلال صاحب میری بات سنیں, باہر کے جریدوں کے بارے, ایک سیکنڈ سر, رک جائے. مسئلہ یہ جریدوں کو ہم کیوں باہر کے جریدوں کی باتوں کو حق سچ مان لیتے ہیں؟ باہر کے جریدے, آپ نے وہ کون سی تھی جو ڈس انفارمیشن لیب, جو ڈس انفو لیب دیکھ لیں, ان کا کام ہے آپ کے ملک میں اس طرح کی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلانا. ہم کیوں مان لیتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی بات, آپ حساس ادارے آپ کو بلاتے ہیں, فرض کری بریفنگ کے لیے بھی بلایا ہوا تھا, پوچھے کہ جی اس کا ایشو کیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ پہلے بیان دیتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں بریف نہیں کیا گیا. بیان کیوں دیتے ہیں؟ اصل صرف سوال یہ ہے کہ سیاست میں جو مرضی کریں, عمران خان کو جو مرضی کہیں, کچھ ایشوز کے اوپر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آپ اگری نہیں کریں گے اس بات؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے نا جی, آپ ریاست کو ریاست کی طرح چلائیں نا جی. آپ اس بریفنگ میں موجود تھے, آپ کو کیا بریف نہیں کیا گیا کہ انڈیا پاکستان کے پچھلے 3 مہینے سے یو اے ای میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو پارلیمنٹ ہے اس کو کسی نے بریف نہیں کیا؟ یعنی پارلیمنٹ کو پتا نہیں ہے. وزیر خارجہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اور آپ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں چینل 2. سر, اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پر اتفاق ہو گیا تھا. آپ نے بتایا کسی کو؟ نہیں, میں وہ آپ سے میری بات سن لینا جی. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یعنی سارا کچھ بیان اس نے کیوں دے دیا؟ وہ بھائی پاکستان کی پاپولر لیڈر ہے, اس کو بالکل اگر آپ کو لگتا ہے تو جائیں اس کے پاس, اس سے بات کریں, اس کو بریف کریں, نہ کہ یہاں بیٹھے آپ کے اس نے بیان کیوں دے دیا. ہم اس میں سٹیک ہولڈر ہیں اس بات میں. افغانستان سے حالات خراب ہوں گے تو میرے بھی حالات خراب ہوں گے. ان کی مس ہینڈلنگ اس حکومت کی, میں آپ کو سی پیک مس ہینڈل کیا, کشمیر مس ہینڈل کیا. یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ مودی سے لے کے بائیڈن تک تو فون نہیں اٹھاتا. مثلا کشمیر کا معاملہ ہوا, سعودی عرب سے لے کر کوئی ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. پھر آزاد ڈپلومیسی ہماری اتنی ہے کہ ہم نے ملیشیا کانفرنس پہ جانا تھا, ایک دبکا مارا کسی نے, ہم گھر بیٹھ گئے. چلے ٹھیک ہے. سو مسئلہ یہ کہ بیان بازی کا جواب آپ نے دے. سر, یہ ساری باتیں آپ کی اگر خارجہ پالیسی پر پروگرام ہو, یہ تنقید ساری جائز ہے, لیکن یہ تقاریر
یہ سوچ کے کریں کہ کل ان کے نتائج بھی نکلتے ہیں. یہ جو افغان کشمیر کی واقعہ ہوا ہے سارا, دیکھیں بیٹی کا, دیکھیں میں شاہ صاحب تو احتیاط سے کام لے رہے ہیں. سیاست چھوڑ, میں پاکستانی ہوں, ابھی انویسٹیگیشنز پوری نہیں ہوئی ہیں. آپ کو یہ ہے کہ مجھے بریف نہیں کیا جا رہا, آپ تقریر میں کہیں مجھے بریف نہیں کیا گیا. پاکستان کا ایشو ہے نا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت افغانستان کو, اور پاکستان کا بہت بڑا سٹیک ہے. آپ کہہ دیں مجھے بریف نہیں کیا گیا, مجھے بریف کیا جائے. اگر آپ یہ بیان دیتے ہیں, آپ دیکھیں ذرا سینیریو 2 مہینے سے بند کیا رہا ہے کاشف بھائی. حامد کرزئی ایک سیٹلڈ چیز کو دوبارہ اٹھاتا ہے, ڈوڈنٹ لائن کو 2 مہینے پہلے تقریر کر کے ڈن. اس پر اشرف غنی تاشقند کے اندر ڈائریکٹلی ایکیوز کرتا ہے آپ 10,000 فائٹر بھیجے پاکستان نے. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد کڈنیپنگ ہوتی ہے, اس کے بعد انڈین میڈیا اسے اٹھاتا ہے اور بہت ہائی لائٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان میڈیا نہیں اٹھاتا اس کو, ویٹ کر رہا ہوتا ہے, رسپانسبلٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی بہت پاپولر لیڈر اٹھتی ہیں, کشمیر میں جلسے میں جاتی ہیں اور سارے کے سارے الزامات اس کی اتھینٹسٹی کر دیتی ہیں جلسے میں جا کے, جس کی ابھی تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی. یہ پورا سرکل دیکھیں آپ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ پاکستانی محب وطن سیاستدان ہیں آپ؟ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا, نہیں کاشف بھائی, محبت کو محب وطن چھوڑ دیں. آپ ایک نارمل, ہم کیا کہتے ہیں کہ جب امیچور لوگ سیاست میں آتے ہیں, کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں رہتے ہیں, حادثاتی طور پہ بن جاتے ہیں لیڈر, یا وصیت کے طور پہ یا جو اس طرح بنے, تو آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو اس طرح لینا چاہیے کاشف بھائی, کوئی مذاق تو نہیں ہے. آپ کو ہم جواب دے رہے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر. ہم اگر تاشقند بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر جواب دیتے ہیں, اگر انٹرنیشنل میڈیا میں بات ہوتی ہے تو ہم سے جواب دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کس بیس کے اوپر اٹھ کے آپ اس کو تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں, تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کیا بیان دیتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ ہیں. اس کے بعد کلبھوشن پکڑا جاتا ہے, اس کے اوپر زبان ہی نہیں کھولتے ہیں. سجن جندال آتا ہے, کہتے ہیں ہمارا دوست ہے. اس کے اوپر آئی سی اے کے اندر جب گلبھوشن کی پولیس جاتی ہے, نواز شریف کی سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے. دیکھیں میری بات سر, اس کو لینا پڑے گا آپ کو. کاشف بھائی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اپوزیشن پرائم منسٹر کے بیان کو کہ مودی پرائم منسٹر بن جائے اس کو بھی استعمال کرتی ہے, پھر تو جس اینگل سے آپ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. مودی پرائم منسٹر بن جائے, میں اس کو آ کے جواب دوں گا نا کہ میں نے یہ بات کیوں کی تھی. لیٹ سپوز میں نے شملہ معاہدہ کیا تھا, کیوں کیا تھا, تاشقند معاہدہ کیا تھا, کیوں کیا تھا. سر ایک چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے, ابھی 3 دن ہوئے, وقوع ہوا ہے. ابھی آپ نے پوری پریس کانفرنس دیکھی ہے اور اس کے اوپر شاہ محمود صاحب میں آ رہا ہوں, اس کے بعد جواب دیجیے گا. میں شاہ صاحب احتیاط سے کام لیتے, احتیاط کاشف صاحب, احتیاط. فورن منسٹر نے سمجھ آتی ہے. یہ تو لگتا ہے یہ افغان سفیر و بیٹی, اگر تو یہ بات ٹھیک مان لی جائے انویسٹیگیشن کی, پھر تو یہ حصہ اس چیز. میں اسی لیے تو پورا آپ کو سینیریو پیش کر رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ حصہ ہے؟ سر مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف پہنچ گیا ہے, آپ کے پاس ٹیکسی ڈرائیورز 4 کے 4 موجود ہیں, آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس آ گیا ہے سارا, جو آپ کے کیمراز کے تھرو آ گیا ہوا ہے. آپ کے خود بغیر کسی تحقیق کے اندر شامل ہوئے, واپس چلے گئے ہوئے. اس کے بعد آپ یہ جا کے ہماری پاپولر اپوزیشن لیڈر وہاں جا کے یہ بیان دے دیتی ہیں. اب مجھے بتائیں کیا پک ہوگا اس ساری چیز, یا آج کی پریس کانفرنس پک ہوگی جو یہ مریم نے کہا ہے وہ پک ہوگا؟ طلال صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کچھ ہی دن. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے زیادہ جو دنیا میں میٹر کرتی ہیں وہ مریم نواز اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں. ان کا تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مثلا اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دینا, اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن میں نے کی. کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادن سے پیسے لینا ٹھیک ہے, اسے شہید کہنا غلط ہے. ایران میں ایک منٹ, میں نے آپ میں بولا نہیں, کیا ایران میں جا کے میں نے کہا تھا کہ القاعدہ اور طالبان اور دہشت گردوں کے پیچھے ISI اس کو ٹرین کرتی رہی؟ میں نے کہا تھا. میں آپ کو جریدے دے دوں, کیا نیو یارک میں جا کر UN میں ہم نے کہا تھا کہ اس سارے کے پیچھے ہم تھے؟ بات پتہ کیا, اممیچور جو ہے وہ ہمیں بڑی کلیئرٹی سے پتہ چل رہا ہے. باقی رہی بات آپ کی خارجہ پالیسی, میں تو آپ کو دیکھیں نا, مسئلہ کشمیر سامنے ہے بھی, 70 سال میں تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کشمیر کو. آپ آئے ہیں, اس کا سٹیٹس بدل گیا ہے. کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی کہ میری؟ آپ حکمران ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. 5 دھماکوں میں اگر میں 6 نہ کرتا تو میں ذمہ دار تھا. آپ نے تو انڈیا کے نیچے ہمیں بالکل جھکا کے رکھ دیا. اچھا طلال کارگل کا کون ذمہ دار ہے؟ کہ آپ کے ساتھ کوئی طلال کارگل کا کون؟ یہ خارجہ پالیسی کا نہیں, کسی کنیور میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ رسپانسبل ہوتا ہے. کارگل کا کون ذمہ دار ہے؟
کارگل کا جو ذمہ دار تھے جنہوں نے بعد میں کو کیا تھا، جنہوں نے بعد میں مارشل لا لگایا تھا، ایٹمی دھماکے نواز شریف نے کیے، کارگل فوج نے کیا، یہ جو اچھی چیز کی نواز شریف نے کی، مریم نواز نے کی، کیپٹن صفدر نے خط برا کیا، بٹ جو اب چلیں آگے کیا کیپٹن صفدر کو چھوڑ دیں بیچ میں سے. نہیں آگے نہیں، ایک منٹ کاشف عباسی سر ایک اور سوال بھی ہے جو جی کریں. ابھی انہوں نے حلف لے کر کہا، ذرا سن لیجئے گا کہ آزاد کشمیر کو بنانے کی بات ہو رہی ہے. ایک اور نیریٹو ہے، یہ ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے، یہ بھی ہمارا انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ بھی ہمارے بیانیے کی لڑائی ہے ہندوستان کے ساتھ. کیا کہا مریم نواز صاحب نے؟ ذرا سن. میں آپ کو حلفاً یہ بتاتی ہوں، میری اطلاع ہے کہ یہاں پر اپنا کٹھ پتلی وزیر اعظم لانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا دے. آپ نے جو میرے ہر جلسے میں نعرہ لگایا بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اب سر یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر اس طرح کا کام نہ ہونا چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. اب 1948 کی جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں نا، اسی کے خلاف کیس ختم ہو گیا. اگر آپ گلگت بلتستان کو یا کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بناتے ہیں آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے. یہ بتائیے طلال صاحب کہ وہ حلف لے کر یہ بات کر رہی ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہی ہیں، شاہ صاحب نے بھی ڈینائی کر دیا، آپ بھی ڈینائی کریں. بالکل سٹریٹ اوے. میرے آپ کو ریزن کیا دی کاشف بھائی؟ میں سے جواب یونائٹڈ نیشن میں جب انڈیا جاتا ہے تو جو ادھر ریزولوشن پاس ہوتی ہے، طلال صاحب یہ شاہ صاحب تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر گئے اور میرے خیال علی صاحب بھی کر رہے ہیں. کیٹیگوریکلی کوئی گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا کہ آپ کشمیر پر انڈیا نے جو کیا وہ تو بلیم کریں گے انڈیا کو، یہ اگر ہم خود کریں گے تو اس کا مطلب اپنے پاؤں پہ کلاڑی ہم خود مار رہے ہیں. حلف لے کر یہ بات کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس واقعی انٹیلیجنس یا انفارمیشن ہے اس طرح کی؟ بالکل، میں بالکل دوبارہ تصدیق کر دیتا ہوں کہ مریم صاحبہ کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے. انہوں نے یہ بات بہت چھان بین کر کے بات کی ہے. اور یہ میں ایک آپ سے عرض کر دوں، شاہ صاحب تو روزانہ، میں نے آپ سے انڈیا پاکستان کے میں آپ کو ابھی کلپ بھیج دیتا ہوں، پچھلے 4 مہینوں کے کہتے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ کہتے تھے کہ کوئی اڈے مانگ ہی نہیں رہا. وزیر اعظم وہ شاہ صاحب کی بات نہیں ہو رہی تھی نا سر. تو اڈے مانگے نہیں میرے سے تو اڈے مانگے ہیں، ٹھیک ہے نا. بات پتہ کیا ہے، یہ تو جھوٹ بولنے کے میرا مطلب عادی لوگ ہیں. باقی یہ بالکل کریڈیبل انفارمیشن ہے. اور یہ کشمیریوں کو سمجھ کیا رہے ہیں، یعنی کئی پیسے بانٹتے ہیں، کئی گولی چلاتے ہیں. اور پاکستان کے یعنی آئی بی جس کا کام ہوتا ہے، یہ آئی بی والی بات ہے. میں بریک کے بعد یہ ایک سیگمنٹ میں نے یہ آئی بی والا کرنا ہے کہ کیا واقعی کشمیر الیکشنز میں ایک جملہ سر، کریڈیبلٹی اس کی ہوتی ہے کہ میری پاکستان تو کیا پاکستان انگلینڈ میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. کیلبری فونٹ جو نواز شریف کو حاصل کر دیا کشمیر کے اندر، نواز شریف کو حاصل کر دیا کشمیر کے اندر اپنی حکومت. ویلکم بیک ناظرین، آخری سیگمنٹ ہے. طلال صاحب، آئی بی استعمال ہو رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا ہے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی استعمال ہو رہی ہے الیکشن میں کشمیر کے. کاشف صاحب، ایک تو میری گزارش یہ ہے، میں کسی بھی اپنے ادارے پہ الزام نہیں لگا رہا، چند اخبارات پہ اور سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک بڑے لیول کے افسر کو اس لیے عہدے سے ہٹایا گیا ہے کہ اس نے کشمیر کے الیکشن کے لیے ایک بزنس مین جو کہ اسلام آباد کا ہے اس سے 1 ارب کا سودا کیا اور 10 کروڑ روپیہ لے کر اس سے ایڈوانس لیا. ایک تو کسی حکومتی ادارے نے، کسی حکومت نے نہ اس کو ریورٹ کیا ہے، نہ اس پہ کوئی اور بات کی ہے، کیونکہ یہ ادارے کا اور پاکستان کے الیکشن کا معاملہ اور پاکستان میں ہوتا رہا ہے. پہلے تو یہ کلیریفائی حکومت کو کرنا چاہیے. آئی بی بالکل آئی بی اس میں انوالو ہے اور آئی بی پورے کا پوری پرائم منسٹر کے حکم پر وہاں پر الیکشن کو مینج کرنے کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں آن گراؤنڈ خود وہاں 6 دن رہا ہوں، یہ پورے وہاں لوگ ایک ایک چیز پیش کر رہے ہیں. وہاں آپ جائیں تو صحیح، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا. بالکل میں اس کو فضول بات کہہ سکتا ہوں. اور سیکنڈلی گورنمنٹ ابھی بھی کشمیر کے اندر نون لیگ کی ہے، صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے. سیکنڈلی جو میں اس کو پہلی والی بات کر دوں، انہوں نے بات کی، اس پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی 4 سال آپ کے پاس فورن منسٹر ہی نہیں تھا تو آپ فورن پالیسی کو جانیں گے کیسے؟ اس لیے تو یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں آپ. اس طرح اسرائیل کی بات آتی ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ حکومت بتاتی ہے کہ جو ہمارے فاؤنڈنگ لیڈر ہیں، جب تک اسرائیلی فلسطینیوں کو جسٹ رائٹ نہیں ملے گا ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بڑے بڑے ملک مان گئے. اس کو افغانستان کا ایشو، ہماری بات سنی گئی، پرائم منسٹر عمران خان کی بات سنی گئی. 9/11 کے بعد یہ جنگ ہماری نہیں ہے،
آج ساری دنیا اس پہ اتفاق کر رہی ہے اور ہم اس کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں. کشمیر پہ آ جانا سر. کشمیر پہ جس طرح کشمیر کا کیس لڑا گیا, آزاد کشمیر, میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی. ہماری حکومت آنے سے پہلے آپ بتا دیں کہ کاشف بھائی کور کرتے ہیں, مودی کا جو نیریٹو انڈیا کا تھا, بھارت کا تھا, وہ پوری دنیا مان رہی تھی کہ نہیں مان رہی تھی کہ پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے, پاکستان ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے, سوسائڈل بمز سارے یہاں سے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا ہوا تھا اس بیانیے کو. آ کے بیانیہ چینج ہوا کہ نہیں ہوا, ہٹلر اور مودی کو ملایا گیا, آر ایس آئیڈیالوجی کو لایا گیا, بتایا کہ جیسے ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے وہی جو مودی ہے وہ ساری منورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے. یہ انٹرنیشنلائز کیا گیا. اور ایک لائن میں ان کو کہہ دوں میرا پروگرام ختم ہو گیا. جی جی کاشف صاحب, یہاں پر 2 نفل پڑے گئے مودی کی کامیابی کے لیے. کس نے پڑے؟ عمران خان نے. اور خون کس کا نہیں اٹھاتا؟ عمران خان کا. اس اچھا آپ کا مسئلہ یہ ہے اطلال کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور اگلا الزام لگا دیتے ہیں. یار آپ نے پہلی بات کی, اب مریم کی بات کو کوئی مانے گا؟ جو خاتون کہتی ہے میری پاکستان تو کیا انگلینڈ میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. میری کیا بہت شکریہ ناظرین, گفتگو نہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.